बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अली डार और यूनिक ऑनलाइन लेक्चर में शोबा उर्दू की जानिब से बेटा आपसे मुखातिब हूं। यकीनन बेटा आप तमाम बच्चे अपने घरों में खैर वाफियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा, आप और मैं ये हम सब लोग जानते हैं कि वक्त के साथ साथ हम में से कोई शख्स ये नहीं चाहता कि वो ये एक वबा जो फैली हुई है उसके साथ ज़िंदगी बसर करें, लेकिन फ़ी ज़माना ये हमारी मजबूरी है कि हमने इसके साथ चलना है। और मेरा बेटा, इन बदले हुए हालात के मुताबिक भी हमने ख़ुद को भी बदलना है। हम पुरानी पहले की ज़िंदगी में और अब की ज़िंदगी में, पूरी दुनिया में ये एक कोविड-19 जो है इसके जो असरात हैं, बड़े ख़तरनाक असरात जो हैं, ये पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और ये सिर्फ़ किसी एक ख़ित्ते या एक इलाके तक महदूद नहीं है। और यकीनन इसके साथ हमने ज़िंदगी के जो शब रोज़ हैं वो भी साथ चलाने हैं। तो उसका एक ही तरीका है, परहेज़ जो है वो इलाज से बेहतर होता है कि हमें परहेज़ करना है, एहतियात करनी है। एहतियात जो है वो बुनियादी शर्त है हमारी ज़िंदगियों के हिफाजत के लिए, मेरी, आपकी, हम सब की। तो मेरा बेटा, ये तमाम बच्चे ये ज़हन में रखें कि बेटा ये जो तदरीस का सिलसिला ऑनलाइन हो रहा है, इसका मकसद ही ये है कि आप तमाम बच्चे घरों पे रहें और महफूज रहें, ताकि आपकी तदरीस का सिलसिला भी जारी रहे और साथ साथ हम इस वबा से भी के साथ भी ज़िंदगी की अपनी आप को महफूज कर सकें, ताकि आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये मामलात जब दुरुस्त हो जाएंगे तो यकीनन ज़िंदगी के वाकई मामलात भी अपनी नहज पर आ जाएंगे। लेकिन तब तक हमें इसके साथ चलना है और उसका एक ही हल है, और वो है सिर्फ बेटा एहतियात, एहतियात और एहतियात। इससे एहतियात के साथ अपने रब से साथ ये दुआ भी करनी है, अपने लिए भी, अपने लोगों के लिए भी, पूरी इंसानियत के लिए, कि हम सब अपने अपने घरों में ख़ुद भी महफूज रहें और बाकी लोगों के लिए अपने रब ताला के हुजूर दुआ करें कि अल्लाह ताला सबको इससे महफूज रखे और हमें हमारी जो ज़िंदगी की बहारें हैं वो वापस लौट आए। तो बेटा, आज हमारा जो सबक का आगाज़ हम लोगों ने लास्ट हैदर अली आतिश की हमने पहली गज़ल डिस्कस की थी। हैदर अली आतिश की जो गज़ल हमने उसके अशार पढ़े, उसकी मुश्किल फाज की तरकीब, शेर के मफाहीम और उसकी जो वजाहत है, तौज़ीह जो है, वो आपसे डिस्कस हुई क्लास में। आखिरी लास्ट जो हमारा लेक्चर था, यकीनन आप बेटा लेक्चर को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और यूनिक नोट्स की मदद से आप उसकी बेहतरीन तैयारी भी कर रहे हैं। और अपने लेक्चर सुनकर आपको उस तैयारी में यकीनन ये मदद मिल रही होगी। और मुझे बड़ा इस बात का एक उम्मीद है कि आप बच्चे पूरे लेक्चर तवज्जो से सुनते हैं और माशाल्लाह पढ़ रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और बिल्कुल परेशान ना होइए। आहिस्ता आहिस्ता तैयारी करते रहिए। स्लो एंड स्टडी विन द रेस। तो बेटा, आज हम अपनी हैदर अली आतिश की दूसरी गज़ल की तरफ जाएंगे। पहली गज़ल मुकम्मल हो चुकी, दूसरी गज़ल का कुछ हिस्सा आज हम आगाज़ करने जा रहे हैं उसका। तो आइए बेटा अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं और अपना आज का लेक्चर पढ़ते हैं। इंटरमीडिएट पार्ट 1 का ये लेक्चर है और बेटा इस लेक्चर में ये यूनिक नोट्स हैं जो मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था। बेटा तमाम बच्चे ये नोट्स ज़रूर अपने पास रखें, लेक्चर्स भी सुनें, समझें और याद करें। हिस्सा गज़ल हम इंटरमीडिएट साल अव्वल पार्ट 1 जो है उसका हिस्सा गज़ल हम पढ़ रहे हैं। हमारे दूसरे शायर हैं हैदर अली आतिश। हैदर अली आतिश उर्दू अदब के एक नामवर शायर। आपका ताल्लुक़ दबिस्तान लखनऊ से है। आप की शायरी में दबिस्तान दिल्ली का मिजाज भी छलकता है, क्योंकि अब आपके बड़े आबा अजदाद दिल्ली से थे। ताहम आपका जो
شعری مزاج ہے وہ آپ کو نمائندہ شاعر کہا جاتا ہے۔ یہ ہم شاعر کا بریف انٹروڈکشن ہم کر چکے۔ ان کا عہد جو ہے بیٹا پھر دیکھ لیجئے گا، یہ جو کلام انہوں نے لکھا حیدر علی آتش نے، اس کا دور کون سا ہے؟ 1764 سے لے کر 1846 عیسوی کا دور ہے۔ یہ تقریباً 1.5 صدی پرانا واقعہ ہے، یعنی اس دور کے شاعر ہیں، اس عہد کے شاعر ہیں، اور اردو ادب میں آپ ایک بہت بلند مقام رکھتے ہیں۔ مصحفی کے شاگرد ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے کلام میں جو خوبیاں ہیں، قلندرانہ مزاج ہے، مجازی رنگ بھی ہے، حقیقی رنگ بھی ہے، زبان پر دسترس ہے، خوبصورت تشبیہات، استعارات، خیال بندی اور مجازی رنگ کو بہت ہی خوبصورت پیرائی میں ڈھالتے ہیں، پر امید لہجہ ہے آپ کا۔ یہ ہے غزل نمبر 2۔ سیکنڈ غزل آپ کے شاعر حیدر علی آتش کی لکھی ہوئی بہت خوبصورت اور معروف غزل ہے۔ بیٹا یہ غزل بہت سے بچوں نے، بہت ممکن ہے کوئی کلام کسی غزل میں کسی سنا بھی ہوگا، بڑے بڑے اساتذہ نے اس کلام کو گایا، کیونکہ آتش کی شاعری میں موسیقی کا عنصر بھی موجود ہے، اور یہ غزل بارہا جو بڑے بڑے نامور جو گانے والے ہیں، اساتذہ ہیں غزل گائیکی کے، انہوں نے اس کلام کو بڑے خوبصورت انداز میں گایا ہے۔ ممکن ہے یہ آپ کی سماعتوں سے پہلے بھی گزر چکی ہو، تاہم آج یہ غزل ہم پڑھنے جا رہے ہیں حیدر علی آتش کی غزل نمبر 2، یونیک نوٹس اردو پارٹ 1، اور اس کا پیج نمبر ہے 214۔ یہ پیج تمام بچے دیکھیں گے۔ اس غزل کی بیٹا اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں، جب آپ نوٹس دیکھیں گے تو اس میں 2017-18 میں یہ بورڈ میں یہ غزل امتحان میں آئی ہوئی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بیٹا شیئر کیا تھا کہ غزل کے جو اشعار ہوتے ہیں کہ جب بھی امتحان میں آتے ہیں وہ ایک ہی غزل کے 3 اشعار ہوتے ہیں۔ آتش کی اگر یہ والی غزل ہے تو اس کے 3 اشعار، پہلا، دوسرا، تیسرا بھی آ سکتا ہے، دوسرا، تیسرا، چوتھا بھی آ سکتا ہے، تو اس طرح یہ ان میں سے ایک ہی غزل کے 3 اشعار آ سکتے ہیں۔ ترتیب میں ایک آدھ پلس مائنس کا اتفاق ہو سکتا ہے اوپر نیچے، لیکن عمومی طور پر جو اصول ہے، وہ اردو لاہور بورڈ کا جو پیٹرن ہے وہ یہی غزل ہے، اور بورڈ میں یہ 2017 اور 18 میں آ چکی ہے، جس سے آپ اس غزل کی اہمیت کا اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں۔ انتہائی آسان اور خوبصورت غزل، جس کا پہلا شعر غزل کا مطلع ہے۔ مطلع آپ کو بتا چکا میں پہلے بھی بیٹا، غزل کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف بھی ہوں تو وہ مطلع کہلاتا ہے۔ خواجہ حیدر علی آتش کی یہ غزل کا پہلا شعر آج ہم اس کو بھی آغاز کرتے ہیں۔ شعر ہے جی کہ یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، یہ آرزو، یہ خواہش تھی۔ آرزو کا مطلب ہوتا ہے خواہش۔ تجھے بات ہو رہی ہے تجھ سے مراد محبوب، یہ آرزو تھی تجھے یعنی محبوب سے، گل کے روبرو کرتے، گل بیٹا کہتے ہیں پھول کو، روبرو کہتے ہیں سامنے، آمنے سامنے، بالکل سامنے لا کے بٹھا دینا، روبرو کر دینا، آمنے سامنے کرنا۔ ہم اور بلبلے بیتاب گفتگو کرتے، بلبلے بیتاب بے قرار بلبل، شوخ بلبل، ہم سے مراد خود کی ذات ہے، میں اور بلبلے بیتاب گفتگو کرتے، گفتگو کرتے بات چیت کرتے، اظہار خیال کرتے۔ شعر میں آتش کہتے ہیں، اس شعر کو اگر ہم مختصر نثر میں دیکھیں تو شاعر آتش یہ کہہ رہے ہیں کہ اے محبوب
مخاطب کس سے ہیں؟ محبوب سے۔ شعر میں لفظ تجھے گل کے روبرو ہے، تو تجھے سے مراد محبوب ہے کہ اے محبوب ہماری خواہش تھی کہ ہم تجھے گلاب کے پھول کے سامنے لاتے، گلاب کے پھول یا پھول کے سامنے لاتے، اور پھر ہم اور بلبل بیتاب گفتگو کرتے، یعنی پھر ہم اور بلبل درمیان میں بیٹھتے اور آپس میں گفتگو ہوتی، اظہار خیال ہوتا۔ اس شعر میں شاعر نے اپنی ایک آرزو کا، ایک خواہش کا اظہار کیا ہے۔ خواجہ حیدر علی آتش جو ہیں وہ زندگی کی حقیقتوں کے ساتھ ساتھ معاملات محبت کے بھی عکاس شاعر ہیں، اور لکھنوی شاعری کا جو آپ کا مزاج ہے لیکن اس کے اندر ایک اعلیٰ ذوق اور اعلیٰ رکھ رکھاؤ موجود ہے۔ بیٹا اردو شاعری میں ایک بات کا آپ سب بچے خیال رکھیے گا کہ ہمیشہ شاعری میں کچھ محبت کے استعارے استعمال ہوئے ہیں۔ یہاں شاعر نے خود کو بلبل سے گفتگو کرنے کے لیے کہا ہے، میں اور بلبل بیتاب گفتگو کرتے، بات چیت کرتے۔ تو اس شعر میں شاعر نے جس آرزو کا اظہار کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کب ہوتا کہ جب محبوب کو میں پھول کے سامنے لا بٹھاتا۔ اب اردو شاعری کی جو روایت ہے بیٹا اس میں محبت کے استعارے استعمال ہوتے ہیں، جس طرح بلبل کا اور پھول کی محبت کا ایک تعلق ہے۔ اردو شاعری میں جہاں پر بلبل کا ذکر آئے گا وہاں پھول کا ذکر بھی ہوگا، اور پھول بلبل جو ہے پھول کا شیدائی ہے، پھول سے محبت کرتا ہے، تو یہاں بلبل جو ہے وہ ایک عاشق کی حیثیت رکھتا ہے اور پھول محبوب کی اس کے۔ اسی طرح چاند کا چکور کے ساتھ، کمری کا سرو کے ساتھ، اور پروانے کا شمع کے ساتھ، یہ وہ استعارے ہیں اردو ادب کے اندر، اردو شاعری کے اندر جو ہمیں جا بجا دیکھنے کو ملتے ہیں، اور لکھنوی شاعری کے اندر یہ رنگ ہمیں کچھ زیادہ ہی نمایاں نظر آتا ہے۔ اب یہ وہ استعارے ہیں جو مختلف شعراء نے اپنے کلام میں استعمال کیے، تو یہاں پر آتش نے بھی بلبل اور پھول کے استعارے کو استعمال کیا ہے۔ بلبل جو ہے وہ پھول سے محبت کرتا ہے، اور اسی طرح کمری جو ہے وہ سرو سے محبت کرتی ہے، پروانہ جو ہے وہ شمع سے محبت کرتا ہے، تو یہ محبت کی مختلف مثالیں اردو شاعری میں آتی ہیں۔ اسی طرح لیلا مجنوں، ہیر رانجھا، سونی مہیوال، شیریں فرہاد، یہ ایسے داستانیں ہیں محبت کی لازوال جن کو ادب کے اندر شاعروں نے محبت کے استعاروں کے طور پر استعمال کیا اور ان کے ذریعے سے محبت کو فروغ دیا۔ آتش اس شعر میں یہ کہتے ہیں کہ محبوب میری یہ آرزو تھی کہ باغ میں تم آ جاؤ۔ اب باغ میں آتش کا محبوب کو بلانے کی اس آرزو کا اظہار کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ باغ میں پھول موجود ہے۔ پھول اپنے حسن اور اپنی رعنائی، اپنی رنگت، اپنی مہک میں باغ میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ بیٹا جب بھی بہار کا موسم آتا ہے تو ہر طرف پھول کھلتے ہیں، پھول سے پورا باغ جو ہے وہ ایک خوبصورت فضا اس کی ہو جاتی ہے، پھولوں سے باغ کے حسن کو چار چاند لگ جاتے ہیں۔ اب جب باغ میں پھول کھلتے ہیں، پھولوں کو دیکھ کر جو ہوتا ہے بلبل کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے؟ بلبل کی خوشی دیدنی ہوتی ہے، کیونکہ باغ کی تمام تر رونق اور رعنائی پھول کے ساتھ جڑی ہے۔ تو جب باغ میں پھول کھلتا ہے تو پھولوں کو کھلتا دیکھ کر بلبل کی جو کوک ہے، اس کی جو خوبصورت آواز ہے وہ اور زیادہ خوبصورت اور حسین ہو جاتی ہے، کیونکہ بلبل جو ہے اپنے پھول کی خوبصورتی، اس کی رنگت، اس کی سرخی، اس کی خوشبو اور مہک کو جب محسوس کرتا ہے باغ میں، تو اس کی بے قراری اور اس کی بےتابی کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے، اور وہ مختلف ڈالیوں پر بلبل جو ہے وہ چہکتا ہے،
کوکتا ہے اور پورے باغ کے اندر اپنی بےتابیوں کا اور اپنی محبت کا اظہار کرتا ہوا نظر آتا ہے اور پھول کے گرد منڈلا کر اپنی بے قراری، اپنی محبت کو پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آتش اس ماحول کو دیکھ کر، باغ میں پھول کی اس خوبصورتی اور مہک کو دیکھ کر بلبل کی بےتابی کا نظارہ کرتے ہیں کہ باغ میں بلبل جو ہے وہ بہت بےتاب ہوا پھرتا ہے، وہ بہت زیادہ رنگینی اس پر چھائی ہوئی ہے، اس کی مستیاں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ آج اس کی کوک جو ہے، آج اس کی آواز کے اندر مٹھاس بہت زیادہ ہے، اور یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ آج باغ میں اس کا محبوب پھول کھلا ہوا ہے، اس کی خوبصورتی، اس کے حسن کا اثر اس کے چاہنے والے یعنی بلبل کے اوپر بہت گہرا اثر پڑا ہوا ہے، اور اس کی خوشی کی کوئی انتہا نظر نہیں آتی، اس کی خوشی دید نہیں ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور یہاں پھول کی جو پورے باغ کے اندر، اب یہاں ایک جو بلبل ہے اس کو ناز بھی ہے اس بات پر، کیونکہ باغ کا سب سے خوبصورت شے جو ہے وہ پھول ہے، کیونکہ باغ کی ساری خوبصورتی پھول سے جڑی ہوئی ہے، باغ کی ساری رونقیں پھولوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ بہار کا موسم تو ہوتا ہی پھول کھلنے کا موسم ہے، اس لیے باغ میں بہار کی آمد ہے، اور پھولوں کو دیکھ کر، گل کو دیکھ کر جو بلبل کی بےتابی اس لیے بڑھ گئی کہ وہ اس بات پر ناز کر رہا ہے، اس کو اس بات کا فخر ہے کہ باغ کی سب سے خوبصورت شے پھول جو ہے وہ اس کا محبوب ہے، یعنی پھول اور بلبل کے درمیان جو محبت کا استعارہ، جو تعلق ہے، بلبل اس کے اوپر بہت زیادہ بےتاب ہوا پھرتا ہے، اس کے گرد منڈلاتا پھرتا ہے، اس کے پھول کے حسن کے زمزمے گیت گا رہا ہے، پھول کی تعریفیں کر رہا ہے، پھول کے کبھی خوشبو کی تعریفیں ہیں اس کی کوک میں کبھی ہمیں پھول کی رنگت کی تعریفیں نظر آتی ہیں۔ شاعر یہ محسوس کرتا ہے کہ بلبل کی کوک میں یہ ساری چیزیں اسے دکھائی دیتی ہیں، لیکن یہاں بلبل جو ہے اس کی اس بے قراری کو، اس تفخر کو دیکھ کر کہ وہ پھول کی محبت پہ بڑا نازاں ہوا پھرتا ہے، اس پر اس کی جو کیفیت ہے وہ اس کو محسوس کرتا ہے۔ اور یہاں آتش نے بڑا ہی ایک خوبصورت شاعرانہ انداز اختیار کیا ہے، تو یہاں پر شاعر اپنی آرزو کا اظہار کرتا ہے کہ یہ جو بےتاب بلبل ہے، میری یہ آرزو ہے کہ میرا محبوب باغ میں آ جائے۔ جب میرا محبوب باغ میں آئے گا اور باغ میں پھول بھی کھلا ہوگا اور بلبل بےتابیاں بھی دکھا رہا ہوگا، تو ہر شخص کو اپنے محبوب کا حسن و جمال بڑا عزیز ہوتا ہے۔ تو جب باغ میں میرا محبوب آئے گا اور میری یہ آرزو ہے کہ میں اپنے محبوب کو پھول کے سامنے بٹھا دوں، یعنی یہاں شاعر نے جو آرزو کی تھی کہ یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، اس آرزو کا محرک یہ تھا کہ بلبل جو بےتاب ہوا پھرتا ہے، اس بےتابی کو سمجھنے کے لیے، اس بےتابی کو محسوس کرنے کے لیے، اس بےتابی کا جواب دینے کے لیے جو شاعر ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اب میرا محبوب باغ میں آئے تو میں اپنے محبوب کو پھول کے سامنے بٹھا دوں، اس کے روبرو بٹھا دوں، اور اب بلبل کو اپنے ساتھ بٹھا کر پوچھوں کہ بتا تیرا محبوب زیادہ خوبصورت ہے یا میرا محبوب زیادہ خوبصورت ہے۔ یعنی یہاں شاعر نے موازنے کا انداز اختیار کیا ہے۔ اس شعر کا جو بنیادی تصور ہے بیٹا وہ یہ ہے کہ شاعر نے اپنے محبوب کے حسن و جمال کو حد درجہ بڑھا کر پیش کیا ہے۔ یہاں شاعر نے محبوب سے پھول کا جو موازنہ کیا ہے، اس موازنے میں پھول کا حسن و جمال جو ہے وہ ماند پڑتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ شاعر کی یہ آرزو ہونا کہ دیکھو جب میرا محبوب تمہارے محبوب کے روبرو آ کے بیٹھے گا تو اے بلبل تم اور میں بیٹھ کر اب موازنہ کریں گے، بلبل اپنے محبوب کے قصیدے پڑھے گا، اس کے حسن و جمال کی تعریف کرے گا، اور میں اپنے محبوب کے حسن و جمال کی بات کروں گا، ذکر اس پری وش کا اور پھر میں اپنا، یعنی میں جب اپنے محبوب کی تعریفیں کروں گا، اس پری چہرہ کی تعریفیں کروں گا، اپنی محبوب کی خوبصورتی، اس کے حسن و جمال کی بات کروں گا،
تو میرے محبوب کے حسن و جمال کے مقابلے میں پھول کا جو بلبل کا محبوب ہے پھول، اس کا حسن ماند پڑ جائے گا. اور جو بلبل اتنا بیتاب ہوا پھرتا ہے، اتنا بے چین ہوا پھرتا ہے، اس کی یہ بے چینی، اس کی یہ شوخی، اس کا یہ تفخر، یہ سب ماند پڑ جائے گا. اور پھر اب میرے محبوب کے حسن و جمال کے آگے اپنے پھول کی بھی تعریف نہیں کر سکے گا. کیونکہ میرے محبوب کا جب موازنہ پھول سے کیا جائے گا تو پھول کے اوصاف کیا ہیں بیٹا؟ پھول کا سب سے بڑی خوبصورتی ہے اس کی مہک، اس کی خوشبو. پھول کی دوسری خوبی کیا ہے؟ پھول کی رنگت، اس کی سرخی. اور پھول کی تیسرا وصف کیا ہے؟ اس کی نازکی، اس کی نزاکت. یہ وہ 3 اوصاف ہیں جس پر بلبل بڑا ناز کر رہا ہے، جس پر بلبل بڑا بیتاب اور بے قرار ہوا پھرتا ہے. ان اوصاف کے مقابلے پر جب میرا محبوب اس کے روبرو آئے گا تو نہ میرے محبوب کی جو زلفوں کی مہک ہے، میرے محبوب کی جو اس کی رنگت ہے، میرے محبوب کی اندر جو نزاکت اور جو ادا ہے، وہ پھول سے کہیں زیادہ ہے، کہیں زیادہ میرا محبوب اس سے حسین ہے. لہٰذا بلبل اپنے محبوب کا دفاع نہیں کر سکے گا، کیونکہ میرے محبوب کے حسن و جمال کے آگے اس کا حسن و جمال ماند پڑ جائے گا. تو یہ میری شاعر نے یہاں اس آرزو کا اظہار کیا ہے کہ یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو. اس لیے محبوب کو شاعر گل کے روبرو کرنا چاہتا ہے کہ وہ موازنہ کرے کس کے ساتھ بیٹھ کر؟ بلبل کے ساتھ بیٹھ کر. یہاں بیٹا 2 عشاق اپنے اپنے محبوب کی جب تعریف کرتے ہیں تو یہ بھی ایک فطری جذبہ ہے کہ ہر انسان کو اپنا محبوب زیادہ حسین لگتا ہے. دنیا میں جتنے عشاق گزرے ہیں ان کو ہمیشہ اپنے محبوب کا حسن و جمال زیادہ لگتا ہے. یہ انسانی فطرت ہے. ہمارا جس سے تعلق ہوتا ہے، ہمیں جس سے محبت ہوتی ہے، ہمیں وہ ہمیشہ دل و جان سے عزیز ہوتا ہے. یہ انسان کی ایک فطری عادت ہے، انسان کا یہ مزاج ہے کہ اور ویسے بھی دنیا کے اندر جو چیز آپ کی ہے، جس سے آپ کا تعلق ہے، آپ کو اس سے پیار ہوگا، آپ کو اس سے لگاؤ ہوگا، آپ کو دنیا جہان میں وہ سب سے زیادہ عزیز اور سب سے زیادہ حسین اور سب سے زیادہ خوبصورت لگے گا. شعر سے ہٹ کر یہ مثال آپ کو صرف اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں. ماں باپ کو اپنی اولاد ہمیشہ خوبصورت لگتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ماں باپ کو اپنی اولاد سے پیاری نہ لگتی ہو. دنیا چاہے وہ کچھ بھی سمجھے، لیکن انسان کی یہ فطرت ہے. اسی طرح جب محبت کے معاملات قلبی آتے ہیں، جذبات اور احساسات اور عشق مجازی کی جب بات ہوتی ہے تو عاشق کو ہمیشہ اپنا محبوب خوبصورت لگتا ہے. مجنوں کو لیلا ہمیشہ خوبصورت لگتی تھی، رانجھے کو ہیر خوبصورت لگتی تھی، مہیوال کو ہمیشہ سونی اچھی لگتی تھی. ہر عاشق کو اپنا محبوب بہت زیادہ حسین لگتا ہے. وہ دنیا جہان کے حسن کو اس کے مقابلے پر ٹھکرا دیتا ہے. وہ کبھی بھی اپنے محبوب کے حسن کے مقابلے پہ، اس کی دل آویزی کے مقابلے پر، اس کی چاہت کے مقابلے پر ساری دنیا کو ٹھکرا دیتا ہے اور وہ اپنے محبوب کا ہو کے رہتا ہے. اس کی ہی حسن و جمال کے وہ قصیدے پڑھتا ہوا ہمیں دکھائی دیتا ہے. تو یہاں بیٹا آتش بھی اسی بات کا پرچار کر رہے ہیں کہ آتش کا جو محبوب ہے اس کا حسن و جمال پھول سے کہیں زیادہ ہے. یعنی بنیادی طور پر اس شعر میں جناب حیدر علی آتش نے اپنے محبوب کے حسن و جمال کو حد درجہ بڑھا کر پیش کیا ہے، اور اس کے مقابلے پر جو پھول ہے اس کا جو حسن و جمال ہے، اس کی جو نزاکت ہے، اس کی جو خوبصورتی ہے، وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اور جب موازنہ ہوگا 2 عشاق بیٹھ کر، یعنی شاعر بھی عاشق اور بلبل بھی عاشق، جب 2 عشاق آمنے سامنے بیٹھ کر اپنے اپنے محبوب کا حسن و جمال کی بات کریں گے تو پھر یقیناً آتش کو اس بات پر ناز ہے، آتش کو اس بات پر فخر ہے کہ اس کا محبوب کا حسن و جمال کہیں زیادہ بڑھ کر ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ جس کا محبوب جتنا زیادہ حسین ہوتا ہے اسے اتنا ہی زیادہ بے قراری اور بے چینی کا سامنا ہوتا ہے. لہٰذا آتش اس آرزو کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم بلبل، ہم
محبوب اور بلبل کو روبرو کر کے بلبل سے اپنی بے چینی اور بیتابی بیان کرتے. غرض بلبل پھول کی عارضی زندگی اور بے چینی اور بیتابی بیان کرتی، اور ہم اپنی بے چینی اور اپنی بیتابی بیان کرتے. یعنی دونوں اشاک اپنا اپنا حال دل ایک دوسرے سے اپنے اپنے جذبات کا اظہار کرتے. لہٰذا اس اعتبار سے اگر اس شعر کو دیکھا جائے تو بنیادی طور پر آتش یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ میرا محبوب جو ہے، جب دو عاشق تعریف پر آتے ہیں تو ظاہری بات ہے اپنے محبوب سے زیادہ تو حسین کوئی نہیں لگتا. تو پھر جب وہ دونوں بات کریں گے، دونوں کی اپنی اپنی بیتابیاں، اپنی اپنی محبت، دونوں اشاک اپنے اپنے جذبات کا اظہار ایک دوسرے سے کریں گے، کیونکہ ایک عاشق ہی دوسرے عاشق کے دل کی بات کو سمجھ سکتا ہے. تو شاعر اپنی بات کرے گا، بلبل اپنی بات کرے گا. تو اس اعتبار سے بھی اس شعر کو اگر ہم دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں. تو اندلیب مل کر اندلیب مل کے کریں آہو زاریاں، تو ہائے گل پکار میں چلاؤں ہائے دل. یعنی یہاں شاعر نے بلبل کے ساتھ بیٹھ کر، اندلیب بلبل کو کہتے ہیں، اور عاشق بیٹھ کر اپنے دل کی بات کرے گا اور وہ اپنے دل کی بات کرے گا. یعنی بلبل اپنے دل کی اپنے جذبات کی بات کرے گا اور شاعر اپنے دل اور جذبات کی بات کرے گا. تو اس شعر کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ شاعر نے اپنے محبوب کے حسن و جمال کو بڑھا کر پیش کیا ہے، اور اس آرزو کے اوپر دنیا کے تمام حسن کا جو مثال سمجھی جاتی ہے. پھول خوبصورتی کی مثال ہے، حسن و جمال کی مثال ہے، نزاکت کی مثال ہے. ہم ہمیشہ یہ پھول کی خوشبو کی مثالیں دیتے ہیں. پھول اپنی خوشبو کے لیے بے مثل ہے، رنگت میں بے مثل ہے، اپنی نازکی میں بے مثل ہے. لیکن آتش نے ایک شاعرانہ انداز اختیار کرتے ہوئے اس شعر کے مجازی رنگ کو چار چاند لگا دیے ہیں کہ بلبل بیتاب جو ہے وہ منہ دیکھتا رہ گیا ہے. کیونکہ شاعر کا محبوب جو ہے، جو موازنہ ہے اس شعر کا خاصہ ہے، اور محبت کرنے والے اپنی محبت اور محبوب کا موازنہ دوسروں سے کرنے کی خواہش رکھتے ہیں. اور اسی خواہش میں جب عاشق بلبل کے ساتھ بیٹھ کر، شاعر بلبل کے ساتھ بیٹھ کر اپنے محبوب کی خوبصورتی کا دعویٰ کی بات کرتا ہے، تو پھر شاعر کے محبوب کے سامنے بلبل کا محبوب کوئی حیثیت نہیں رکھتا. تو اس شعر میں یہ ساری باتیں آئیں بیٹا. تو اس انداز میں اس شعر کو ہم نے لے کر چلنا ہے، اور حوالے کے اشعار آپ کے سامنے ہیں. چمن میں گل نے جو کل دعویٰ جمال کیا، جمال یار نے منہ اس کا خوب لال کیا. جمال یار محبوب کا حسن. جب پھول نے اپنے محبوب یعنی پھول گل کی خوبصورتی کی دعوے کی جب بات ہوئی تو میرے محبوب کے حسن و جمال نے اس کا منہ خوب لال کر دیا، یعنی اسے شرمندہ کر دیا. وہ اس کے حسن کی تاب نہ لا سکا. بلبل غزل سرائی آگے ہمارے مت کر، سب ہم سے سیکھتے ہیں انداز گفتگو. بلبل نے سمجھ کے کیا تجھے نسبت دی، گل سے ہزار پردہ تو ہے نازک. تو یہ سارے حوالے کے اشعار جو ہیں ان میں سے آپ 2-3 اشعار تیار کیجئے، تو اس شعر کی خوبصورتی کو میں آپ کو تشریح میں اور زیادہ مدد ملے گی. تو آتش اس شعر میں جو غزل کا مطلب بھی ہے، اس میں بنیادی طور پر بلبل کو یہ سبق سکھا رہے ہیں کہ بلبل، تیری آواز میں جو خوبصورتی اور کھنک ہے، تیرے اندر جو فخریہ تیرا انداز ہے کہ تو بیتابیاں دکھاتا پھرتا ہے، پورے باغ میں چہک رہا ہے. تمہاری یہ جو اپنے محبوب کو دیکھ کر یعنی گل کو دیکھ کر تمہاری جو کیفیت ہے، یہ شاعر کہتا ہے کہ اس کو سبق سکھانے کا، اس کو سیدھے راستے پر لانے کا صرف یہی طریقہ ہے کہ جب وہ میرا محبوب باغ میں آئے گا، میرا محبوب آ کے جب گل کے سامنے بیٹھے گا اور پھر ان دونوں کے درمیان موازنہ کیا جائے گا، تو پھر آتش کو اپنے محبوب کے حسن و جمال کا اس کی جو خاصہ ہے، جب وہ بلبل اس کو دیکھے گا تو وہ اپنا منہ
لے کے رہ جائے گا، اس کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ اس کے سارے دعوے جو اس نے پورے باغ میں چہچہا کر اپنی بیتابیاں پھیلا کر پورے باغ میں یہ اپنے محبوب کے حسن کے قصیدے سناتا پھرتا ہے، وہ ساری بیتابیاں جو ہیں وہ خاموش اسی وقت ہوں گی جب اس کے پھول محبوب کے سامنے میرا محبوب بیٹھے گا۔ تب شاعر پوچھے گا بلبل سے کہ اے بلبل اب تو دیکھ سامنے بیٹھ کے کہ بتا تیرا محبوب خوبصورت ہے یا میرا محبوب خوبصورت ہے۔ میرے محبوب کا حسن کا مقابلہ نہ پھول کر سکتا ہے، نہ چاند کر سکتا ہے، یا کوئی اور شے جو خوبصورتی کی آخری مثال ہو، وہ میرے محبوب کے حسن و جمال کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اس میں یہ تصور شاعر نے اپنی حد درجہ اپنے محبوب کے حسن و جمال کو بڑھا کر پیش کر کے اس شعر میں ہمارے سامنے پیش کیا۔ تو آتش کا یہ شعر اپنے رنگ میں، اپنی خوبصورتی میں اور ایک خوبصورت مثالوں کے ساتھ مزین ہے، جس میں شاعر نے اپنے محبوب کو، اپنے محبوب کی اداؤں کو، اس کی نزاکت کو، اس کے رنگوں کو جس خوبصورت سے بلبل پھول کے ساتھ موازنہ کر کے اس کے عاشق کی بیتابی کو خاموش کروایا ہے، اس کی مثال ہمیں اردو شاعری میں اتنے سلجھے ہوئے انداز میں بہت کم ملتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ابھی ہم نے آپ لوگوں نے حیدر علی آتش کی دوسری غزل کے اشعار کا آغاز کیا، اپنے شعر پڑھا، اس کے معنی و مفاہیم دیکھے اور اس کی شاعر کے مزاج کے مطابق دیکھا کہ شاعر اس شعر میں کیا کہنا چاہتا ہے، وہ اپنے محبوب کے حسن و جمال کو کس طرح ڈسکس کرتا ہے۔ اردو شاعری کا رنگ آپ کو بیٹا معلوم ہے، مجازی بھی ہے، حقیقی بھی ہے، سماجی اور معاشرتی بھی ہے، اس کے کئی رنگ ہیں۔ تو یہ ایک مجازی رنگ کا ہم نے شعر پڑھا اور اس کے اندر ان اشعار کو ہم نے دیکھا۔ وقت کی کمی ہے، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں باقی اشعار کو دیکھتے ہیں۔ تب تک میرا بیٹا اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ میرا بیٹا گھروں میں رہیے، سیف رہیے، احتیاطی تدابیر پر میرا بیٹا عمل کریے، کوشش کیجئے، جتنی ہو سکے کوشش کیجئے، اپنے آپ کو محفوظ رکھیں بیٹا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی دی ہے، یہ اس کی امانت ہے ہمارے پاس، ہم نے اس کا خیال رکھنا ہے۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ یقیناً آپ تمام بچے ان باتوں پہ ضرور عمل کریں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اچھے بچے ہمیشہ اپنے بڑوں کا، اپنے اساتذہ کا، والدین کا ہمیشہ کہنا مانتے ہیں۔ تو میں یہ بڑی امید رکھتا ہوں اپنے بچوں سے کہ میرے بچے ضرور اس بات کو میرا بیٹا خیال رکھ کر اپنا خیال رکھیے۔ آپ ہمیں بہت عزیز ہیں، آپ ہمیں بہت عزیز ہیں۔ تو میرا بیٹا بس گھروں میں رہ کر اور احتیاطی تدابیر رکھ کر، گھر میں بھی رہنے، اگر باہر بھی کہیں جاتے تو احتیاطی تدابیر جو SOPs ہیں اس کو فالو میرا بیٹا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام بچوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ اس دعا کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ بیٹا اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی اس غزل کا بقیہ حصے کے ساتھ۔